बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं तहसील तौसा के मारूफ सहाफ़ी दानिश्वर तजिया निगार हमारे उस्ताद मोहतरम आशिक हुसैन कैसरानी साहब। कुछ दिनों से तौसा शरीफ में एक जॉब स्कैंडल बहुत ज़्यादा हॉट इशू बना हुआ है और बहुत जगहों पे, बहुत सारे फोरम्स पे वो डिस्कस हो रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना उस पर कुछ सवालात पैदा हो रहे हैं, कुछ सवालात डिस्कस किए गए हैं, कुछ की तशरीहात की गई है, कुछ की नहीं की गई, कुछ हिडन है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज उस पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। तो मैं इस ज़मन में चाचा आशिक हुसैन कैसरानी साहब से पूछना चाहूँगा कि वो इस बारे में क्या कहते हैं कि एक वीडियो वायरल हुई है, एक मामला जिसमें जॉब स्कैंडल का सामने आया है, जिसमें पैसे लिए गए हैं लोगों से कि हमने आपकी जॉब्स लगवानी है। उसमें एक हमारे सोशल वर्कर है, शोबा तदरीस से वाबस्ता हैं, नसरुल्लाह बलोच, उन्होंने एक मामला उठाया था सोशल मीडिया पे। मकबल कलां के रिहायशी कुछ लोगों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया था कि हमसे पैसे लिए गए हैं, जॉब्स के नाम पे वज़ीर आला का नाम इस्तेमाल किया गया है। तो वो मामला बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, उसमें कुछ गिरफ़्तारियाँ हुई थी। सबसे पहले यामीन बलोच को गिरफ़्तार किया गया था। यामीन बलोच की निशानदाही पे फिर एक सैयद क्लॉथ हाउस वाले तमकीन शाह हैं, मंगलोठा के रिहायशी, उन्हें गिरफ़्तार किया गया था। तो उनकी निशानदाही पे मोहतरमा हैं एक ख़ातून जिनका नाम कलसूम हिना बुज़दार, वो सीनियर हेड मिस्ट्रेस हैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सोकड़ की, उन्हें गिरफ़्तार किया गया था। तो जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया था तो उनकी गिरफ़्तारी से पहले उन्होंने अपना एक वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया था। तो वो वीडियो बयान रिकॉर्ड कराने के बाद पता नहीं वो कहाँ से रिकॉर्ड हुआ, किसने रिकॉर्ड किया, तो कैसे वायरल हुआ, तो उस पर बहुत सारे सवालात उठते हैं। तो मैं इस ज़मन में आशिक हुसैन कैसरानी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इस पर अपनी रोशनी डालें, बताएं, अपना तज्जिया दें कि ये सब क्या है, उन्होंने इस बयान से क्या अखज़ किया है, क्या नताइज अखज़ किया है, वो बयान में क्या कहना चाह रही हैं। तो जी आशिक साहब आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी कोशिश होगी कि अल्लाह ताला मुझे सच बोलने की तौफीक दे। ये बहुत हसास इशू है और जो भी ग्रुप या जो भी फरीक बैठा हुआ है अपने हिस्से का सच सुनना चाहता है, इसके अलावा और कोई बात वो सुनने को तैयार नहीं है। वरना हम पर पहले भी इल्ज़ाम लगेगा लिफाफा सहाफ़ी, अब एक नई इस्तिलाह आ गई टोकरी या टोकरा सहाफ़ी, झुक गया, बिक गया, मुख्तलिफ बातें कहते रहेंगे, लेकिन हमें इसकी कोई परवाह नहीं। अब हम देखते हैं कहानी शुरू कहाँ से होती है। इस स्टोरी को ब्रेक करने वाले यूसुफ साहब कोई चीमा नहीं, अंसार अब्बासी नहीं, हम हामिद मीर नहीं या रूफ कलासरा नहीं, बल्कि एक नौजवान है, सोशल वर्कर है, बिल्कुल मलगानी नौजवान, सोशल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा जो है ना उनका किरदार रहता है। मुझे खुशी हुई है कि नौजवान आगे आए हुए और ऐसे नौजवानों को आगे आना भी चाहिए। बिल्कुल हौसला अफजाई होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि शाम के वक्त BBC हो, जनरल वॉइस ऑफ जर्मनी हो, वॉइस ऑफ अमेरिका हो, जब वो लाइव प्रोग्राम के लिए किसी को लेते हैं, किसी आला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लेक्चरर को लेते हैं ताकि पढ़े लिखे लोगों से इसका तजिया ले सके। बाकी आम आदमी को किसी चीज़ के बारे में कोई इल्म भी नहीं होता कि वो क्या कह रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चिंगारी शोला कैसे बनी, इसको ज्यादा शोला बनने में ज्यादा देर लगी और इन शोलों ने बहुत सी अहम शख्सियात को अपनी लपेट में ले लिया। कुछ इस मौके पर बहुत सी शख्सियात ने अपने दामन को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं रहे। अब खतरा ये है कि इसमें बहुत से लोग झुलस जाएंगे, बल्कि मैं ये कहूँ कि इसके आफ्टर शॉक अभी दूर दूर तक महसूस हो रहे हैं। बहुआ हो, कोट कसरानी हो, रेतड़ा हो, मतलब वहाँ तक इसके आफ्टर शॉक महसूस हो रहे हैं। बाकी बात की आपने वीडियो की, आफ्टर शॉक्स कहाँ पे महसूस हुए हैं? आफ्टर शॉक्स की बात तो बाद में होगी। अब शॉक्स की बात तो वो मकबल कला है जब पूरी की पूरी जमीन लो, जैसे कहते हैं इतनी शिद्दत वाला जल्जला यहाँ पर था, इसका मरकज यहाँ पर था, मकबल कला था। पता नहीं उसके सरदार ज्यादा गरीब थे जिन्होंने सबसे पहले इस चीज का इंतखाब किया, या लोग बाहिम्मत थे जिन्होंने आवाज जहाँ से सदाए एहतजाज बुलंद की, अहले मकबल, जिनको मैं सलाम करता हूँ। ये भी मैं बताता चलूँ कि एक नौजवान मेरे पास आया था, चाचा जी इस तरह से पैसे लेके आप कोई प्रोग्राम करेंगे, तो मैंने उससे कहा था चाचा जी सराकी में रो में तो आगे ना चाचा मेरे को भी कशे का नहीं। अब आते हैं हम इस असल वीडियो की जानिब।
سکھانے سے بات یہ ہے ویڈیو کو جو سامنے لائے گا اس پر کوئی سوال اٹھتے ہیں. جی بالکل اٹھتے ہیں, وہی سوال میں نے آپ سے پوچھا. بالکل آپ نے پوچھا. اس احتجاج کے بعد جب یہ احتجاج ہو چکا تو محترمہ کی گرفتاری سے پہلے ویڈیو بنانے کی ضرورت کیوں پیش ہے, اگر اس کی کیا وجوہات ہے. اسی دوران محترمہ کہاں سفر کرتی رہی. کوئی کہتا ہے لاہور گئی, کوئی کہتا ہے فلاں جگہ گئی, کوئی کہتا ہے فلاں جگہ گئی. اس کے ٹیلی فون سے سب چیز کا آسانی سے پتہ چلایا جا سکتا ہے اس نے کہاں کا سفر کیا. اچھا محترمہ کہتی ہے کہ مجھے قیوم خان اور انہوں نے اغوا کی دھمکیاں دی. کس نے؟ قیوم خان اور اس کے ساتھی پتہ نہیں بیٹی میں اس کا نام ہے مجھے اچھی طرح یاد نہیں. دھمکیاں دی. اگر انہوں نے دھمکیاں دی ہیں ٹیلی فون پر تو ریکارڈ سامنے لائیں, گھر آ کر دھمکیاں دیں تو وہ بتائیں. آپ کی بات اگر صحیح ہے تو آپ نے ایف آئی آر اس وقت کیوں درج نہیں کرے, کسی فورم پہ احتجاج ریکارڈ کیوں نہیں ریکارڈ کر رہا. دوسری ٹیلی فون ڈیٹا آج کل سب چیز کا پتہ چل سکتا ہے. اس کا ٹیلی فون ہے, قیوم خان کا ٹیلی فون ہے, صلاح الدین کا ٹیلی فون ہے, یا اس کے والد صاحب کا ٹیلی فون ہے. بڑی وارداتوں کے جو ہے نا کھرے پیرے جو ہے نا آج کل وہ یعنی ڈیٹا نکال کے, لوکیشن نکال کے اور سی ڈی آر نکال کے وہ کہتے ہیں نا کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے فلاں واردات ٹریس ہو گئی, فلاں ٹریس ہو گئی. ایف آئی اے, آئی ایس آئی اے, ایم آئی اے سب سے لے امداد جہاں سے مدد ملتی ہے صحیح ٹریس کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. محترمہ کہتی ہے کہ 13 کروڑ 34 لاکھ کی میں نے ادائیگی کی ہے. سوال یہ بنتا ہے ادائیگی چیک کی صورت میں کی ہے, نقد کی صورت میں کی ہے, زیورات کی صورت میں کی ہے. سوال یہ بھی بنتا ہے اس ٹائم کے موقع پر گواہ موجود تھا یا آپ نے ایسے دے دی. صحیح ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ 13 کروڑ کہاں رکھے ہوئے تھے؟ بینک میں رکھے ہوئے تھے, گھر میں رکھے ہوئے تھے, گھر میں رکھے ہوئے تو کہاں رکھے تھے؟ گارڈ تھا, 13 کروڑ ہے. آپ دیکھیں بینک کی گاڑی 1 لاکھ 2 لاکھ جو جاتے اس کے ساتھ گارڈ ہوتے, محفوظ جگہ پر اس کو منتقل ہے تاکہ کوئی ڈاکہ نہ پڑ جائے, لوٹ نہ لے. لیکن محترمہ سے اس بات سے اس وقت تک یہ بات بھی سامنے نہیں ہے کہ جن سے وہ رقم لیتی تھی کیا انہیں کو رسید دیتی تھی, یہ بھی سامنے نہیں ہے. اور جن کو دیتی تھی آگے رقم ان سے کوئی رسیدات وغیرہ یا کوئی ریکارڈ وغیرہ کوئی مینٹین کیا جاتا تھا, نہیں کیا جاتا تھا, یہ بات بھی سامنے نہیں ہے. یوسف خان سرکی دی مثال ہے, چوری دا کپڑا تو ڈانگے دا گاس, کوئی پتہ نہیں کتنا گندی ہے کتنا نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں کس سے دیتی تھی اور کس سے لیتی. صرف مخصوص یہ 3 آدمی تھے یا نیٹ ورک اور بھی وسیع تھا. اس میں اپنے ویڈیو میں اس بات کی اس نے وضاحت نہیں کی. یہ بھی ہو سکتا ہے, آپ دیکھتے ہیں اس سینیریو میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جو اس کی کرپشن ہے, کچھ طبقات کہہ رہے ہیں, بلکہ ڈی پی او صاحب نے بھی اپنی جو ہے نا پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ 2008 سے یہ سلسلہ یعنی 8-10 سال سے یہ سلسلہ اس نے چلایا ہوا ہے. تو کیا آپ یہ دیکھتے ہیں اس سارے سینیریو میں کہ اونچے لوگوں کو, بڑے لوگوں کو انوالو کر کے اپنی سکن کو سیو کرنا یا ان کو ڈھال کے طور پہ استعمال کرنا. آگے چل کر پولیس کا ذکر بھی ہے, اس میں ذکر کر لیں گے, اس کا کنٹینیو اس کو جاری رکھتے ہیں. ایک اس آگے چل کر کہتے ہیں نہ ریکوری ہوئی نہ آرڈر ہوئی. سوال یہ ریکوری کس سے ہونی تھی, آرڈر کس نے دینے تھے؟ سیاسی لوگوں نے دینے تھے, بیوروکریسی نے دینے تھے, جو محکمہ ہے محکمہ والوں کو بھی سامنے نہیں لگا, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, مال ہے, کون سا محکمہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہے. یہ سوال ہے ہمیں قیوم خان, نیاز جن کا نام لیتے رہے, وہاں کہاں سے ملاقات 3 نام لیتے رہی ہے, قیوم خان بزدار کا, صلاح الدین خان بزدار کا, نیاز خان بزدار کا. یہ 3 نام لیتی رہی ہے. صلاح الدین کا وہ یہ کہتی ہے کہ وہ میرا کزن بھی ہے اور میرا قریبی رشتہ دار ہے. ٹھیک ہے, دونوں بستی بزدار کے ہیں. اس دن اس نے کہا تھا میرا کزن ہے اور بستی بزدار سے تعلق ہے. کہاں ملاقاتیں ہو رہی, کب ملاقاتیں ہوئی, پہلی ملاقات کب ہوئی؟ بہت سوال ہیں جو تشن ہے, ان کے جواب دینے پہ تشن کی رہ جاتی ہے, جواب دینے پڑیں گے. اچھا بات یہ ہے کہ ویڈیو نامکمل کیوں ہے؟ ویڈیو نامکمل ہے, کس نے اپلوڈ کی؟ وہ ایجنسیاں پتہ کر اسی ٹائم چلا سکتی ہیں. کس نے فرازق کرایا جا سکتا ہے اس کو کہ کہاں پہ ریکارڈ ہوئی ہے, کون سے سسٹم میں ریکارڈ ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جس نے بھی یہ پہلی قسط دی ہے اس کا کیا خیال تھا, یہ میں بیچوں گا, جیسے فائنینشل ٹائم, نیوز یارک ٹائم, واشنگٹن پوسٹ, بڑی خبروں کے اصول کے لیے رقم کی ادائیگی کرتے ہیں. ممکن ہے کسی نے یہ سلسلہ کہ بھائی میں کسی کو دوں گا, بڑی رقم لے لوں گا. تو ویڈیو ایک دوسری ویڈیو بھی آئی ہے, وہ جو آف دی ریکارڈ ہے. جیسے بندہ کوئی پریس کانفرنس پہ جاتا ہے تو ریکارڈنگ سے پہلے جو ہے نا حال احوال کا سلسلہ ایک چلتا ہے, تو اس کی تھوڑی ریکارڈنگ آئی ہوئی ہے, آپ نے دیکھی ہوگی. میں نے دیکھی ہے, اس میں سی ایم کے بھائی عمر خان کا نام لیا جا رہا ہے. اچھا, بات یہ ہے جب تک کسی اس کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے, ڈکٹیٹ کیا جائے. سوال یہ جب تک ہم کسی بڑی شخصیت کا نام نہیں لیں گے میڈیا والوں کے لیے خبر نہیں بنتی. اس نے اپنے سیف سائٹ کے لیے اس کا نام لینا چاہا تاکہ اس کا نام آ جائے,
میری اسکن مضبوط ہو جائے یا مجھے کوئی کچھ نہ کہے. ویڈیو 4 کے بارے میں زیادہ آپ جانتے ہیں, اس پر تھوڑی سی روشنی اس پر آپ ڈال دیں. ویڈیو ایک تیسری ویڈیو نکلی ہے جو پولیس کسٹڈی میں اس کی انٹیروگیشن ہو رہی ہے ملزمہ خاتون کی. جی جی. خواتین اہلکار جو ہے نا اس سے کچھ سوال جواب کر رہی ہیں, تو وہاں پہ وہ اعتراف جرم کرتی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے پیسے لیے تھے, میں 2 لاکھ فی جاب لیتی تھی. تو میں جو ہے نا آگے ان نے پوچھا کہ آپ نے پھر جو ہے نا صلاح الدین آپ نے ٹوٹل کتنے پیسے لیے. وہ اس سوال کا جواب گول کر کے وہ کہتی ہے میں نے صلاح الدین کو 5 کروڑ دیے تھے, صلاح الدین میرا رشتہ دار ہے, 1.5 کروڑ اس نے واپس کیا, تو 40-50 لاکھ میں نے ایڈوانس سیلری وغیرہ ملا کے 2 کروڑ ہم دے چکے ہیں, تو باقی پیسے ابھی دینے ہیں ہم نے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ایک تو چلو اعتراف جرم اس کا آ گیا, اعانت بھی آ گئی, معاونت بھی آ گئی, وہ سارا وہ اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہے, ڈے فرسٹ سے کر رہی ہے, اور پہلی ویڈیو میں بھی کی تھی, دوسری میں بھی کر رہی ہے, تیسری میں بھی کیا ہے اس نے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خصوصاً خاتون سے انٹیروگیشن ہوتی ہے, کوئی ادارہ کرتا ہے, تو وہ تنہائی میں ہوتا ہے, یا کم از کم صرف پولیس کے اہلکار اس میں موجود ہوتے ہیں اور کوئی پرائیویٹ نہیں ہوتے. تو ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہوگا اور بنا کے وائرل کرنے کا, اس کو آؤٹ کرنے کے مقاصد کیا ہوں گے, آپ اس کے پیچھے کیا دیکھتے ہیں؟ خان جی تو وہی جنہوں نے کیا ایسے ہی وہ بتا سکتے ہیں, ہم تو اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے. البتہ ایک سوال اور اٹھتا ہے, وہ سوال یہ ہے کہ محترمہ کو مقبل ہائی اسکول سے سٹی اسکول کون لایا؟ صحیح. یہ کوئی سیاسی رہنما لائے یا بیوروکریسی سی او ڈی او کسی کے ساتھ محترمہ کے ذاتی تعلقات ہیں؟ اصل بات یہ ہے تحصیل کو سلیمان مقبل سے توسا آئی تھی, مقبل سے سٹی توسا, سٹی توسا سے سوکر میں ان کو ایڈیشنل چارج جس کو کہتے ہیں عارضی چارج تحصیل کو سلیمان جو سی ایم کی اپنی تحصیل ہے, اس کا چارج ملنا کوئی آسان بات نہیں, عام آدمی نہیں جا سکتا. اور بھی کئی ڈپٹی ڈی او ہوں گے یقین ہے, اور بھی کئی ہیڈ مسٹریس ہوں گی, ان کا نام آخر کیوں نکلا؟ سوال یہ بھی ہے اس کو وہ کیوں ملی. ساتھ ہی یہ سوال بھی ہم کیے دیتے ہیں کہ تقریباً 3 ماہ کا پیریڈ ہے جو تعینات رہی ڈپٹی صاحبہ کے پاس یہ اختیار ہوتے, ڈپٹی ڈی او فیمیل ہو یا میل ہو, وہ 17A کے تحت آرڈر کر سکتے ہیں. اس نے کتنے آرڈر کیے؟ اگر آرڈر نہیں کیے تو پھر کوئی بات نہیں, اگر آرڈر کیے ہیں اس کو ان آرڈروں کا جواب دینا پڑے گا کہ کس طرح آرڈر ہوئے اور کس کے آرڈر ہوئے ہیں. صحیح ہے. تو اچھا, ان کے بارے میں ڈی پی او صاحب کی شاکس آفٹر شاکس پہ بھی آپ نے بات کر لی ہے, تو جعفر خان بزدار ڈی پی او صاحب کا بعد میں کرتے ہیں, جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس پہ بات کرتے ہیں. تو یہ جب سارا یہ ہر طرف آگ پھیل گئی تو یہ بات وائرل ہو گئی, تو سی ایم پنجاب کے بھائی سردار جعفر خان بزدار جو کہ میرے خیال میں سیاست میں نہ ہونے کے باوجود بھی ایک اچھی سیاسی بصیرت رکھتے ہیں, انہوں نے مقامی صحافیوں کو ملاقات کے لیے بلایا تھا اپنے ہاں چائے پہ پریس کانفرنس کے حوالے سے. تو اس ملاقات میں یقیناً آپ بھی گئے ہوں گے, آپ نے بھی اپنے گروپ کی نمائندگی کی ہوگی, تو وہاں پہ کیا بات چیت ہوئی تھی؟ سردار جعفر خان بزدار کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ تو وہ کیا ان سے جعفر خان بزدار نے کوئی باقاعدہ پریس کانفرنس کے لیے نہیں بلایا تھا, صحافی گئے تھے, ہم بھی اس میں شامل تھے, لیکن میں آپ کو یقین دلا دوں یہ ایسی کوئی بات نہیں. وہ نہ سی ایم کا بھائی ہے, بے شک انہوں نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا ہم پر, اور نہ ہی کوئی لفافے پکڑا دے یہ لیں اور جائے چاچا جی. میں داد دیتا ہوں ان کو, انہوں نے جو البات کہی ہے انہوں نے کہا چاچا جی اور سب صاحب کا آپ سچ کو سامنے لائیں. انہوں نے کوئی, میں حلفیہ کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہا کہ مجھے ناجائز ہمارے حق میں بیان دیں, کوئی پوسٹر لگائیں جگہ چاچا جی جو کچھ ہو رہا ہے آپ صحیح ترجمہ نہیں کریں, علاقہ کو بتائیں, وہاں کے دور انہوں نے کہا. اس کے علاوہ انہوں نے سیٹوں کے حوالے سے کہا جو سیٹیں آئی تھیں وہ ایم پی اے وغیرہ کو ملی تھی, ہر ایک نے اپنا کوٹا لیا, غالباً اس میں خواجہ شیراز کا نہیں تھا. انہوں نے اپنے حلقے کے مختلف لوگوں کے نام بھی بتائے, اس کو دی. اتنے سیٹیں کہاں سے ہیں جو ہم بیچتے تھے اور یہ لے لیتے, ابھی ہمارا کام یہی رہ گیا تھا, ہم سیٹیں بیچتے. انہوں نے کہا آپ انکوائری کریں, جو دل میں آئے وہ لکھیں, اگر ہمارا قصور بنتا ہے تو لکھیں. میں انہیں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے بالکل کسی قسم کی لگی لپٹی کے بغیر جو کہا سچ کہا. بالکل صحیح. اچھا ایک بات اور, توسا میں میرے خیال میں اپوزیشن نہیں ہے لیکن ہے بھی صحیح. جی. سردار عثمان بزدار کے مخالف دھڑے گو کہ وہ اس وقت وہ بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جو ہے نا وہ الیکٹڈ ہیں, تو مخالف دھڑے بہر کیف ضرور ہیں, آپ سمجھتے ہیں, آپ جانتے ہیں.
تو اس وقت تک مخالف دھڑوں، مذہبی جماعتوں، سول سوسائٹی اور جو ہے نا اساتذہ تنظیم، وکلا تنظیم یا مقصد ہے کوئی کسی بھی حوالے سے کہیں سے کوئی اس کیس میں اس سارے جو یعنی کچھ لوگ لٹے ہیں، ان کے ساتھ فراڈ کیا گیا، ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے ملازمت کے نام پہ، ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ، کوئی بیان سامنے نہیں آیا، نہ ہی ملزمان کے حوالے سے کوئی ہمدردی، نہ ہی جو ہے نا ملزمان کے ساتھ کوئی نفرت کا اظہار، یا نہ ہی مقصد ہے جن کے وہ نام لے رہی ہے ان کے حوالے سے جو ہے نا کوئی بات چیت. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جزر خان، بات یہ ہے، اب میں ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں، تو سب میں فرینڈلی اپوزیشن ہوتے ہیں، پیر ہوں، امجد کھوسا ہوں یا کوئی ہو بزدار ہو، کبھی ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کرتے، سب نے فرینڈلی اپوزیشن کا لبادہ اڑا ہے. صرف میڈیا کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہم نے رول ادا کرنا ہوتا ہے. جب ہم خبر لگا دیتے ہیں کسی کے خلاف، واہ چاچا واہ جمع دیتے، دشمنی ہم اٹھاتے ہیں، یہ آرام سے بیٹھ کر سنتے ہیں، چاچا جمعی کم، اور کوئی بات نہیں ہوتی. اگر کہیں سے کچھ ہو جائے تو اپنے ساتھی سے کہہ دیتے ہیں بھائی یہ خبر لگا دیں. باقی میں اپنے کسرانی چیف کے حوالے سے بات کروں گا. کسرانی چیف میری اطلاعات کے مطابق محترمہ کو کسرانی چیف ڈپٹی ASP صاحبہ کے پاس لے گئے تھے. خدا معلوم انہیں کس نے کہا تھا، یہ اپنی ان کی کوئی اس میں رضا شامل تھی، وہ ضرور لے گئے تھے. وہ ان کے سیاسی حریفے لے گئے تھے، کوئی انہوں نے جرم نہیں کیا. وہ نون سے اور وہ PTI سے ہے. باقی آج آپ نے BBC کی ایک سٹوری پڑھی ہوگی، آپ کو بھی پتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں سردار ابن سردار ہوں، مجھ پر جھوٹی FIR درج کرائی گئی ہے. بلوچ وہ جو ذرائع گریجویٹس کے حوالے سے ایک ایشو بنا ہوا ہے BBC اس میں ان کا بیان لگا ہوا ہے. میں بلوچ CM کے ہوتے ہوئے میں عدالت میں بھی نہیں جاؤں گا اور اچھے وقت کا انتظار کروں گا. مطلب یہ کہہ رہے تھے سردار سے بن پر ناراض ہے، اس لیے بھی لے گئے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ویسے سرداروں کی ناراضگی کی گئی، اور میں جاتے جاتے جب بھی بتا دوں، سردار ناراض اس وقت ہوتے ہیں جب بھارتی میں کام کرنا شروع ہو یا کوٹ کسرانی میں، کیونکہ سردار کہتے ہیں ہمارے بغیر نہ بھارتی میں کام کرے نہ کوٹ کسرانی میں. مجھے ایک امجد خان کا واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک CO تھے لنگا صاحب، انہوں نے جا کے سردار عثمان خان کے قریبی سکول ہے سردار کلات، اس میں چھاپا لگایا تھا، غیر حاضری تھی. پھر امجد خان نے کہا تھا یار یہ کچھ سمجھاؤ، یہ سرداروں نے گھر چھاپے نہ مارے کریں. مطلب سرداروں کے سکول میں جو ہوتا ہے ہوتا رہے، جانا کسی نے نہیں ہے. باقی مذہبی جماعتوں، اگر یہ کیس صحیح تھا، مذہبی جماعتیں بھی خاموش ہے، سول سوسائٹی بھی خاموش ہے، اور محترمہ جن سے اپیل کر رہی تھی ان کی طرف سے ابھی کوئی رزلٹ ہمارے پاس آیا نہیں ہے. صحیح. اچھا، اس سارے کیس میں ظاہر ہے یہ بہت بڑا ایک بلنڈر ہے، بہت بڑا کیس ہے. پولیس پہ بہت زیادہ پریشر بھی ہے، ممکن ہے عوامی پریشر بھی ہے، ملزمان کی طرف سے بھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ممکن ہے سول سوسائٹی، سوشل میڈیا چونکہ ایک بہت بڑی پاور ہے آج کل، سوشل میڈیا نے اس ایشو کو اٹھایا ہوا ہے، تو میڈیا یعنی پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا بھی اس کو ڈسکس کر رہا ہے. تو اس میں پولیس کا کیا رول ہے اس سارے کیس میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس مجھے میں اس ٹائم بتانا بھول گیا تھا. جعفر خان نے کہا میرے بھائی نے جب بھی احتجاج ہوا ہے میرے بھائی نے کہہ دیا فوراً انکوائری کریں. یہ انکوائری CM کے حکم پر ہوئی ہے. CM نے IG کہا ہے، IG نے DPO کہا ہے، DPO جہاں ہے اور انہوں نے انکوائری کا آغاز کر دیا ہے. پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ DPO صاحب وہاں سے صحافی کیوں لائے تھے؟ شیر افغان اور چنو لغاری کو، ایک پریس کلب کا ہارا ہوا صدر، ایک جیتا ہوا صدر. کیا توسا والے صحافی نائل تھے، یا وہ CNN BBC یا ویسے صاحب جرمنی کے نمائندے تھے، یا زیادہ قابل تھے، زیادہ مقامی صحافی بھی یہاں پر موجود تھے؟ کہ کیا خوف تھا کہ غلط سے الٹے سیدھے سوال کر لگے؟ پہلی بات تو یہ بنتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کہہ رہی ہے پولیس 2008 سے یہ وارداتیں ہو رہی ہے تو پولیس کہاں سوئی ہوئی تھی؟ پولیس کی اتنی بڑی ایجنسیاں ان کے پاس ہوتی ہیں، ہر وقت ان کے ہر تھانے میں آدمی موجود ہوتے ہیں، وہ کہاں سوئے تھے؟ کیوں نہیں جاگے؟ اچھا، اس وقت جو دستیاب ایویڈنس یا جو باتیں سامنے آئی ہیں، جو پولیس نے FIR میں درج کی ہیں یا جو لوگ سامنے ہیں، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 3 سال یعنی 2 سے 3 سال کے اندر پیسے دیے تھے. 2008-9 کے کوئی بھی مقصد ہے اس طرح کے کوئی لوگ سامنے نہیں ہے جن نے پیسے دیے ہوں اور ان کی FIR ہوئی ہو. تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ آپ بجا فرما رہے ہیں. انہوں نے ایک چیز اور کا بھی ذکر کیا تھا، جیلی مورے لیپ ٹاپ، پتہ نہیں اور کیا سے کیا آرڈر ملے ہیں، پتہ نہیں محترمہ نے کہاں سے رکھی ہوتی. سوال یہ ہے اگر یہ احتجاج نہ اٹھتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. سب خاموش تھا، سب خاموش تھے، اور اس طرح یہ سسٹم چلتا ہی رہتا. صحیح. DPO صاحب بھی خاموش، سارے خاموش. آپ کیا فرما رہے تھے؟
تو میں وہی پوچھ رہا تھا کہ یہ معاملہ ڈی پی او صاحب کی پریس کانفرنس کے مطابق کہ یہ 8-10 سال سے یہ جو ہے نا یہ اس نے نیٹ ورک بنایا ہوا تھا, یہ لوگوں سے پیسے لے رہی تھی جابس کے حوالے سے, تو جبکہ جو دستیاب ایویڈنس ہیں جو پولیس کی طرف سے فراہم کیے جا رہے ہیں, جو ایف آئی آر سامنے آ رہی ہیں یا جو لوگوں کی فہرستیں سامنے آ رہی ہیں, وہ 2 سے 3 سال کے آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹس کے سامنے آ رہی ہیں. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں محترمہ سرائکی میں محترمہ کے بارے میں بھی آپ کو کچھ بتا دوں. وہ کہتے ہیں خواتین کی نمائندگی, توسا کی نمائندگی کس چیز میں ہے؟ توسا کی اور خواتین اے سی بھی بھرتی ہو گئی ہیں, اے ایس پی بھی بھرتی ہو گئی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں. محترمہ کو داد دینی پڑے گی کہ کرپشن کے حوالے سے بھی محترمہ کا نام آ گیا. محترمہ بہادر خاتون ایرن لیڈی ہیں. مجھے جمعہ نماز کے بعد ایک شخص نے بتایا کہ میں نے 5 لاکھ اس کو دیا تھا اور 1 مہینے کے بعد محترمہ نے بتا دیا, اس کی ایمانداری کی داد دینی پڑے گی. دوسرے ایک صاحب نے کہا نوکریوں کا ہم نے کہا ہوا تھا, خود میرے پاس پہنچ کے وہ نوکریوں کے پیسے دے. میں نے کہا محترمہ ایسے نہیں ہو سکتا, جب آپ آرڈر دیں گی تو پیسے ملیں گے. محترمہ بھی بڑی ایکٹر خاتون تھی. صحیح. ابھی ہم دیکھتے ہیں. اچھا, یہ مقامی اپوزیشن کو تو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے, گو کہ فرینڈلی اپوزیشن ہے, اس کو تو ہم نے ڈسکس کر لیا. یعنی آپ ہائر لیول پہ اپوزیشن کا اس میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کو کیش کرانے کی کوشش کریں گے, اس کو ہائی لائٹ کریں گے, نہیں کریں گے, اس کو ڈسکس کیا جائے گا, نہیں کیا جائے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ان کا اس وقت تک کا کوئی رول؟ یوسف خان, اس میں ہم نے سب پر تنقید کو تو کر لی, لیکن ہم اپنا دامن بچا بیٹھے. میڈیا والے ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ مجھے اس لغاری کی ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے, اس نے کہا کسی سے انٹرویو لینا ہو تو میں اس کے ناک میں ہم گھسیڑ دیتے ہیں. نذیر لغاری کا کہہ نذیر لغاری نہیں, دوسرا مقامی لغاری تھا. لیکن میڈیا والوں کی بھی آنکھیں بند تھیں, یا ہم نے بھی کوئی بکا کیا ہوا تھا, ہمیں بھی پتہ تھا, ہم نے آخر اس خبر کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا؟ یہ ہماری ذمہ داری تھی, ہم بھی اس پر کچھ کہتے. باقی پروگرام آپ بھی سن رہے ہیں, میں بھی سن رہا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. نذیر لغاری صاحب رات انہوں نے پروگرام کیا کہ عثمان بزداروں کے رشتہ داروں کے نام سامنے آ رہے ہیں, ان کو غیر جانبدارانہ انکوائری کرانی چاہیے. دوسرا انہوں نے, اور یہ مقامی لوگوں کی طرف سے بھی یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے, سول سوسائٹی کی طرف سے, سوشل میڈیا پہ, بزداروں کی طرف سے, ان کے اپنی برادری کی طرف سے بھی آ رہی ہے کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے یا کوئی اعلیٰ سطحی انکوائری ہونی چاہیے, اور حقائق جو ہے نا وہ منظر عام پہ آنے چاہیے. سی ایم صاحب کو اپنی ساکھ باہر کیف کلیئر کرنی چاہیے. نذیر لغاری صاحب فرماتے ہیں کہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں, صرف توسا نہیں بلکہ ارد گرد بھی دکانیں کھلی ہوئی ہیں. باقی رہی اس محترمہ کی بات, ایک محترمہ ہے وہ اس کی مسلم لیگ نون والی عظمیٰ بخاری کی پریس کانفرنس پہ سامنے آئی. عظمیٰ بخاری, میں تو پہلے یہ کہتا ہوں, میں تو شوہر نامدار کو داد دیتا ہوں جن کے پاس سے گزارا کر رہی ہیں. اتنے تیز خاتون میں نے کبھی نہیں دیکھی اپنی زندگی میں. وہ کہہ رہی ہیں جن کے نام آ رہے ہیں ان کو کیوں تفتیش کے لیے شامل کیوں نہیں کیا جاتا, ان کو کیوں چھوڑ دیا گیا ہے. اور وہ صحافیوں کو پر بھی جھوٹ بول رہی ہے کہ صحافیوں میں یہ بیٹی تقسیم کی گئی. ایسے قطن کوئی بات ہے کسی صحافی کے سامنے تقسیم نہیں کی گئی. وہ 45 کروڑ کا کہہ رہی ہے, 30 کروڑ کا چونا لگایا گیا. 30 کروڑ کا چونا نہیں لگایا گیا, اس نے خود 13 کروڑ کا کہا ہے, وہ جو ہم نے رپورٹ بھی کرتی ہے. صحیح. تو اس کا مستقبل اس کیس کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ یہ کہاں پہ جا کے جو ہے نا اس کا کچھ سٹاپ آئے گا؟ اس کا ڈراپ سین کیا ہوگا؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کا ڈراپ سین تو یہ ہے, میں چاہوں گا کہ سردار عثمان خان بزدار اس مسئلے کی صاف شفاف انکوائری کریں. آئے دن اس کی تحصیل میں ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ بیوروکریسی نے ان کو ابھی تک لا علم کیوں رکھا؟ ان کا بھی قصور ہے. 3 سال سے اگر یہ ان کی ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا تھا, وہ کیوں نہیں انہوں نے دیکھا؟ ان کے بھائی خواہ اتنے نہیں ہیں جو ان کو سچ بتا دیتے. باقی عثمان خان ابھی 3 سال گزر گئے ہیں, ابھی تو آپ نے واپس بھی آنا ہے, سیاست بھی آج توسع میں آ کر کرنی ہے. آئے روز آپ کے خلاف کیوں مظاہرے ہو رہے ہیں؟ 37 ملازمتیں دینے کا وعدہ کیا گیا تھا. 37 ملازموں کو توسع اسپتال سے فارغ کر دیا گیا. لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں ان کو نکال کر جو پیسے لیے ہوئے تھے وہاں انہوں نے بھرتی کرنے تھے. ایک طرف یہ احتجاج ہو رہا تھا, دوسری طرف میں نے دیکھا وہ آئے ہوئے تھے شمس آباد کے پانی والے احتجاج کر رہے تھے. تیسری اور آخری بات, کل آپ نے دیکھا موضوع ہے سوکڑ کا چٹ پانی جٹ پانی اور جت گاڑی کے لوگ ادھر آ کر مظاہرہ کر رہے تھے. میرے خیال میں سردار ان کے ساتھ نہیں تھے, وہ لوگ آئے ہوئے تھے. سرداروں کے آشیرواد یقیناً حاصل ہوگی. اس ٹائم یہ سی ایم اس سے بگاڑنا نہیں چاہتے. میں کلیئر کر کے بتا دیتا ہوں سردار صاحب, ان کو خوف یہ ہے
کہ اگر استعمال نہ ہوئی, استعمال رکی تو کہیں ہماری زمین پر بزدار سردار قابض نہ ہو جائے, اس کو بھی کلیئر کریں اور تمام معاملات کو شفاف طریقے سے نمٹائیں تاکہ خلق خدا خوش ہو. دعائیں لیں جس کے لیے لوگوں نے آپ کے لیے دعائیں مانگی تھی. والسلام, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش ہو. بہت شکریہ عاشق صاحب. سردار عثمان بزدار ہمارا مان ہے, ہمارے علاقے کا فخر ہیں, ہمارے توسا کی پہچان بنے ہیں. تو اس ضمن میں ان سے گزارش ہے کہ عوامی مطالبہ بھی ہے, سول سوسائٹی کا, مقامی لوگوں کا, بزدار قبائل کا, یعنی جتنے بھی طبقات یہاں پہ آباد ہیں, تو یہ سب کی خواہش ہے, سب کا یہ مطالبہ ہے کہ اس جو سارا یہ جاب سکینڈل جو اس وقت وائرل ہوا ہے, تو اس پہ آپ بے رحمانہ احتساب کا حکم دیں. ایک انکوائری, اعلیٰ سطحی انکوائری کمیٹی, جوڈیشل انکوائری طرز کی یا انٹیلیجنس طرز کی کوئی انکوائری کرائیں, اور جو لوگ بھی اس پہ ملوث ہیں ان کو بالکل سامنے لائیں اور ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. بہت شکریہ. ایجوکیشن کو بھی شامل کریں. آخر میں یہی کہوں گا, ایجوکیشن کو شامل کریں. آج آپ نے نہ کی تو کل FIR اور اینٹی کرپشن اس مسئلے میں آ جائیں گی.